यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर गिल है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज गवाही टेलीविज़न के तवसत से हम कलाम के हिस्से में से सीखेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद ज़िंदा, अज़ली और अबदी खुदा है। और आपने देखा कि जब भी कोई बादशाह या हुक्मरान किसी जगह पर विज़िट के लिए जाता है, उसकी आमद होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है और वहाँ पर तमाम जगहों की सफाई सुथराई की जाती है। लोग बिल्कुल तैयारी करते हैं ताकि हम अपने बादशाह को, अपने हाकम को खुश कर सकें। और मेरे अजीज़ों, अब जो क्रिसमस का सीज़न है, हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये जो एडवेंट का सीज़न है, एडवेंट का मतलब खुदावंद यीशु मसीह की आमद है। तो इसकी जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए हम अपने घरों की सजावट करते हैं, अपने अपने कपड़े ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, घरों की सफाई सुथराई करते हैं, ताकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है, जो उसकी पहली आमद, जिसके लिए हम खुदावंद की हम्दो सना करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। और जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि आसमान से भी बड़ी तैयारी होती है। जब कलाम मुक़द्दस में हम बहुत सारी ऐसी शख्सियत देखते हैं, जब हम लूका की इंजील का मुतालिया करते हैं तो मुक़द्दस ज़करिया का हम ज़िक्र पढ़ते हैं। जब वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो पैदाइश थी, जो नबियों की वसीला से पेशनगोइयाँ कई सौ साल पहले हो चुकी थीं, उन पेशनगोइयों के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए उसकी भी पैदाइश का हम जिक्र पढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुज़ुर्ग हन्ना का भी हमें ज़िक्र मिलता है और दो अजीम ख़वातीन का हमें ज़िक्र यहाँ पर मिलता है कि जिन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया। और हम देखते हैं कि एक वो औरत है जो बुढ़ापे की उम्र रसीदा है और बच्चा पैदा करने की हालत में नहीं है। खुदावंद उसकी पस्त हाली पर गौर करता है, खुदावंद उसे चुन लेता है अपनी खिदमत के लिए। और मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है तो वो हमें ये नहीं देखता कि हम कमज़ोर हैं या हम किस हालत में हैं। जिस हालत में भी हम हों, हमें अपनी पस्त हाली पर गौर करना चाहिए। जिस तरह लिखा है कि मुकस्सा मरियम ने भी अपनी पस्त हाली पर गौर किया। और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम यहूदी रस्मात को देखते हैं कि अगर कोई ऐसी औरत जो बग़ैर शादी के हामला हो जाती थी तो उसकी सज़ाए मौत थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जब मुकस्सा मरियम के पास खुदावंद का फरिश्ता आता है तो वो उससे सलाम करता है और उसके सलाम से वो बहुत घबरा जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद के फरिश्ता ने, जब्राइल ने कहा कि मैं खुदावंद का फरिश्ता हूँ और उसकी हसूरी में खड़ा रहता हूँ। खुदावंद ने अपनी आमद के लिए हम देखते हैं कि मुक़द्दस ज़करिया और फिर
جو مقدس الیشبہ ہے اس کو خدا نے استعمال کیا، اور پھر مقدسہ مریم کو اور مقدس یوسف کو، اور پھر آسمان سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا آنا جانا۔ پہلے فرشتہ زکریا کے پاس آتا ہے، پھر مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، یوسف کے پاس آتا ہے۔ یہ ایک بڑا کردار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جیسے ہی دسمبر کا آغاز ہوتا ہے، اسی ٹائم لوگ تحفے، تحائف، لوگ کیک، مٹھائیاں اور مختلف قسم کے گیت ان کی پریکٹس کرتے ہیں، میسج تیار کیے جاتے ہیں، ٹیبلو پیش کی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے جو پروگرام ہیں مسیح خداوند کی پیدائش کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ بالکل قریب ہے۔ گو کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد بھی قریب ہے، لیکن یہ جو سال ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر سے پہلے روزوں کا ایام آتا ہے، اسی طرح کرسمس سے پہلے ایڈوینٹ کا جو یہ مہینہ ہے، یہ جو سیزن ہے کرسمس کا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور اس میں جیسے جیسے ہم اپنے جسمانی طور پر تیاری کرتے ہیں، تو ہمیں روحانی طور پر بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم جب خداوند کا فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے تو وہ خداوند کی حضوری میں خوش ہو جاتی ہے اور حمد کا گیت گاتی ہے۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ میرے عزیزو، کوئی بھی شخص جب اس کو خداوند اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو بالکل اس خدمت کے لیے، اس کام کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا اس کے لیے میں تیار ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف نے بھی یہ ارادہ کیا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی مگیتر جو مقدسہ مریم ہے وہ حاملہ ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے بھی اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا فرشتہ اس کے پاس بھی جا کر خواب میں اسے بتاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ متی کی انجیل جب اس کا پہلا باب اس کی 18 سے ہم 21 آیت تک پڑھتے ہیں، تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مقدس یوسف کے پاس خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور یہ اسے پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح یہ مقدسہ مریم کو بھی جب خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی یہ شکر گزاری کی۔ مقدسہ مریم نے کہا، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ ہر وہ شخص جب ہم پست حالی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے خداوند کی خدمت کے لیے، خداوند کے کام کے لیے، تاکہ خداوند ہمیں بھیجنے والا ہو۔ اور جب خداوند ہمیں بھیجتا ہے تو میرے عزیزو، وہ ہماری خود ذمہ داری لیتا ہے، وہ خود ہمارا تحفظ کرتا ہے، وہ ہمارا پروٹیکشن کرتا ہے، وہ ہماری ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے ہم کتنی بھی مشکلات میں گھر جائیں، کتنی بھی پریشانیوں میں گھر جائیں، ہمارا خداوند کیا کرتا ہے؟ ہماری خود حفاظت کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کریں گے؟ مبارک کہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کو، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے،
جو ساری دنیا کا تمام جہانوں کا نجات دہندہ ہے، اس کی آمد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے مقدسہ مریم کو جب اپنی خدمت کے لیے چنا، اپنے کام کے لیے چنا، تو اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ جیسا خداوند نے اپنے کہنے کے مطابق، اپنے قول کے مطابق میرے ساتھ کیا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، اس کی شکر گزاری کرتی ہوں، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خداوند کا نام پاک ہے۔ وہ شریعت کو سمجھنے والی عورت تھی، اس کو پتہ تھا کہ شریعت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہے، جب ہم پہلی پیشن گوئی پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو جو عورت کی نسل ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اس دنیا میں آتا ہے، لیکن واحد ایک خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جس نے ایک کنواری سے جنم لیا اور وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خود مجسم ہو کر اس زمین پر آیا۔ لکھا ہے اس نے اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پوشت در پوشت رہتا ہے۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جب ہم زبور نویس کا مطالعہ کرتا، لکھا ہے جو زبور 34 میں خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کا ڈر ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، تو پھر خدا پشت در پشت کیا کرتا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس نے اپنے زور بازو سے دکھایا، اپنے زور بازو سے دکھایا، اور جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو کیا کیا؟ پرغندہ کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام فقیوں فریسیوں کو جو اپنے آپ کو یہودی علماء کا ایک بڑا فرقہ تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ راست باز سمجھتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے ان کو پست کیا، ان کی ساری جو غرور گمنڈ تکبر تھا ان کو خداوند یسوع مسیح نے ختم کر دیا، توڑ دیا۔ ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، کہیں جائیے مت۔ ویلکم بیک۔ خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کس لیے آئے اور کیوں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس کے آنے کی جو مقصد تھا اس دنیا میں کہ وہ انسان جو گناہ اور گندگی اور ناپاکی کی دلدل میں تھا، جو ابلیس کے قبضہ میں تھا، خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کا جو انتظام تھا وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوا، کیونکہ جب ہم میکا کی کلام میں سے پڑھتے ہیں، صحیفہ میں سے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیشن گوئی ہے، لکھا ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بیت لحم میں پیدا ہونا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان دنوں میں، جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 2 باب پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھائے جائیں،
یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے بادشاہ، سوریا کے حاکم کرنیلیس کے عہد میں ہوئی، تو میرے عزیزو اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر میں جائیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم جو یہودیہ میں ہے وہ اپنے نام لکھوانے کے لیے آیا، اور یہ تقریباً 70 میل کا سفر تھا جو مقدسہ مریم اس حالت میں جب کہ وہ بچہ جننے والی تھی، وہ حاملہ تھی، تو اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں کوئی جہازوں کا سسٹم نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، لیکن خداوند کے انتظام کے مطابق وہ وہاں پہنچنے والے ہوئے۔ اگر خداوند چاہتا تو خداوند ان کے لیے ایک کمرہ بھی بک کروا سکتا تھا وہاں سرائے میں، لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، خداوند جو ہے اگر کسی بادشاہ کے گھر میں یسوع مسیح پیدا ہوتا تو جو گڈریے رات کو لکھا ہے کہ گلہ میں اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 8 ایسے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھیڑ بکریاں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ چرواہے تھے جو جانور قربانی کے لیے لے کر ہیکل میں قربان کیے جاتے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جب عید قربانی کی عید آتی ہے تو وہ جانور مختص کیے جاتے ہیں، ان کو قربانی کے لیے ایک جگہ پر رکھ کر ان کو پالا جاتا ہے، تو وہاں سے لوگ خرید کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ جانور بھی وہ تھے جہاں پر بنی اسرائیل قوم قربانی کے لیے خرید کر ان کو ذبح کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ خداوند نے یہ مناسب سمجھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس لیے زمین پر آئے تھے کہ اس نے تفریق کو ختم کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے، تاکہ بڑے اور چھوٹے کی جو امتیاز تھا اس کو ختم کر دے۔ جب بھی خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے، جیسے ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت بڑی مشہور آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند یسوع مسیح زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کثرت کی زندگی ہمیں خداوند یسوع مسیح دینے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ چرواہوں کے پاس خداوند اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور لکھا ہے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چاگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس پیغام لے کر جاتا ہے اور وہ نہایت ڈر جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، ہوگی ساری امت کے واسطے۔ اس میں ایک مخصوص شخص نہیں ہے یا مخصوص فرقہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ تمام امتوں کے لیے ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ اس میں غریب بھی ہے، اس میں امیر بھی ہے، اس میں زوراور بھی ہے، اس میں کمزور بھی ہے، اس میں ان پڑھ بھی ہے، اس میں پڑھا لکھا بھی ہے، اس میں ہر ایک مذہب، ہر ایک نسل، ہر ایک رنگوں، ہر ایک ملک سے، ہر ایک زبان بولنے والا، ہر ایک قبیلے، ہر ایک فرقے کا جو شخص ہے اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کا پیغام تھا۔ اور کلام مقدس میں فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت۔ آج خداوند یسوع مسیح کا ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے کہ آج
दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंशी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। सो मसीह खुदावंद हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए। ये जो क्रिसमस का पैगाम है, ये जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद है, जिसको आज से तकरीबन 2022 साल गुजर चुके हैं, और अब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे असीज़ों, ये जो क्रिसमस है, इस क्रिसमस में हमने पूरी दुनिया के लिए हमारे पास पैगाम है। जैसे फरिश्तों ने गडरियों को पैगाम दिया, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को ये पैगाम दिया, वो पैगाम हमारे लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 18 बाब, उसकी 28 बाब, उसकी 18 से 19 और 20 आज तक जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और उलकुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमारे साथ है। इमानुएल नाम में जब हम यशाया नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं, उसके 7 बाब में और फिर उसके 9 बाब में हमें यह जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। तो खुदावंद हमारे साथ रहता है। और कलाम मुकद्दस में गडरियों के लिए जो फरिश्तों ने पैगाम दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यका उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद और ये हमद करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। सो खुदावंद यीशु मसीह का जो पैगाम है वो सुलह का पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद में हम देखते हैं कि आसमान से फरिश्तों ने भी एक बड़े गुरूह की शक्ल में उसकी हम्दो सना में, उसकी प्रस्तुश में, उसकी सताइश में एक बड़ा जश्न का समा था आसमान पर। तो आज इस ज़मीन पर रहते हुए हमने खुदावंद के कलाम में से ये पैगाम पूरी दुनिया में लेकर जाना है। ये खुदावंद यीशु मसीह का जो पैगाम है वो सारी दुनिया के लिए है, लिखा है जिनसे वो राज़ी है सुलह। सो 2 किस्म की हमें यहाँ पर लोग मिलते हैं जिनसे खुदा राज़ी है, और खुदा किन से राज़ी होता है? जो उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल देते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ करते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, वो उनसे खुश होता है। और फिर लिखा है जब आसमान फरिश्ते उन के पास से आसमान से पर से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चले, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। पस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। हालेलुया। सो ये जो खुदावंद के का पैगाम सुनकर गडरिए वहाँ पर नहीं बैठे रहे, उन्होंने आगे जाकर प्रचार किया खुदावंद के कलाम का। उन्होंने जाकर जांचा, देखा कि ये जो पैगाम खुदावंद ने हमारे लिए भेजा है, हमने वहाँ नहीं बैठे रहना। वो अपने जो जानवर थे उनको वहीं पर छोड़ गए, उन्होंने उनको वहीं पर छोड़ा। उनको ये नहीं था कि हमारे जानवरों को कुछ चुरा कर ले जाएगा या हमारे जानवर कहीं बिखर जाएंगे। नहीं मेरे असीज़ों, वो खुदावंद के
اس حکم کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے ہوئے۔ یہاں پر جتنے بھی ہم کردار کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے مجوسیوں کو، جو بنی اسرائیل قوم سے جن کا تعلق نہیں تھا بلکہ وہ غیر اقوام کے تھے لیکن ان کا بادشاہی گھرانوں سے تعلق تھا، ان کے لیے خداوند نے ایک فرشتے، ایک ستارے کو ان کے لیے مقرر کیا، اور ستارے نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا کہ نظریات ہیں کہ ایک حادثے کا یہ شکار ہوتا ہے، یہ حادثہ ہوتا ہے کہ ایک ستارہ اپنی جگہ سے، کیونکہ ستارہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، لیکن یسوع کی پیدائش میں خداوند نے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ستاروں کو وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ مچھلی کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے بیواؤں کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کووں کو استعمال کر سکتا ہے۔ آج میرے عزیزو، جو کرسمس، یہ 2022 کا کرسمس ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے، اور یہ خوشی کا پیغام ہم نے تمام دنیا تک لے کر جانا ہے تاکہ اس میں سب لوگ شریک ہو کر خداوند سے برکت اور خوشحالی کو حاصل کریں۔ آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے، تیرے کلام کی ان باتوں کے لیے جو تو نے ہم سے کی ہے۔ اس کلام کو ہمارے دل کی تختیوں پر لکھ ڈال تاکہ یہ کرسمس ہماری زندگی میں ایک خوشی، شادمانی، برکت، ترقی اور خوشحالی کا سال ہو، اور جس طرح پر خداوند ہم اپنے گھروں کو سجاتے، اسی طرح ہم اپنے دل کی چرنیوں کو سجائیں، اور تو ہماری زندگیوں میں جنم لینے والا ہو تاکہ ہم تیری بادشاہت کو تسلیم کر کے پوری دنیا میں تیرا پیغام لے کر جانے والے ہوں۔ میں گواہی ٹیلی ویژن کے لیے اور پر خداوند پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے اور ان کی ساری فیملی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے خداوند تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں تاکہ یہ جو پوری دنیا میں تیرا میسج، تیرا کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، تو اپنے بندہ کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر تاکہ پوری دنیا میں نجات اور برکت کا سبب ہو سکیں۔ ہم سب کو خداوند تو اپنے ہاتھ میں لے اور بڑی برکت دینا۔ ہم اپنے ملک کے لیے بھی، شہر کے لیے بھی تیری سلامتی اور تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کے اعلیٰ حکام اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی تیری برکت، تیرا فضل چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتا اور چاہتا ہوں، آمین۔